झूठ बोलते हुए तुम्हें हया भी नहीं आती, और झूठ भी ऐसे मौके पर। कुछ अकल से काम ले लिया करो। 24 घंटे में कौन पढ़ सकता है 1,00,000 मरतबा दुरूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले हफ्ते मौलाना तारिक जमील साहब के बरखुरदार आसिम जमील साहब फोत हुए। उनके फोत होने के ऊपर कई तरह की बातें चली। किसी ने कहा कि खुदकुशी की है, किसी ने कहा कि वो कत्ल हुए हैं, और किसी ने कहा कि उनसे गलती से गोली चल गई है। अब हुआ क्या था, हकीकत क्या है, इसका किसी को इल्म नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने वजाहत के साथ कहा है कि मेरे बेटे को खुदकुशी ना कहो बल्कि वो शहीद है। उनके भाई ने भी कहा कि वो गलती से गोली चली है, और वो किसी किस्म के ऐसे इतने इंटेंसिव डिप्रेशन के अंदर नहीं था कि वो अपनी जान ही को ख़त्म कर लेता। वो डिप्रेशन का मरीज़ ज़रूर था, लेकिन इतना इंटेंसिव डिप्रेशन नहीं था कि वो अपनी जान को ख़त्म कर लेता। अब ये हकीकत क्या है, ये अल्लाह के इल्म में है, और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात के बाद उन्होंने 3 रोज़ के बाद बेटे के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया। अब ये जो कुरान खानी का उन्होंने एहतमाम किया था, उसमें भी उन्होंने अपने बेटे से मुतल्लिक चंद एक वाक़यात सुनाए। पहला वाक़या जो उन्होंने उसकी मग़फ़रत के मुतल्लिक सुनाया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि उन्होंने बताया कि एक मौलाना साहब हैं जो रोज़ाना 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। उनके ख्वाब के अंदर मौलाना उनके बेटे आसिम जमील साहब आए हैं, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और आसिम जमील उनको कह रहे हैं आलिम मौलाना साहब को कि मेरे वालिद साहब को जाके बता दें कि उस पागल की खिदमत करने की वजह से मेरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी। अब ये वाक़या मौलाना ने कुरान खानी की तकरीब के अंदर नाज़रीन हम सबको सुनाया। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि एक आदमी रोज़ाना 1,00,000 मरतबा कुरान दुरूद पाक कैसे पढ़ सकता है, और फिर लोगों ने कैलकुलेटर घुमाया और फिर 24 घंटे से उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर ये साबित किया कि 1,00,000 मरतबा एक आदमी डेली जो है वो दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता। पहले ये एक शॉर्ट क्लिप है, इस क्लिप को आप सुने और फिर इस क्लिप की रोशनी में मैं आपसे बात करता हूँ। शाहबाज मौली साहब पठान हैं, इत्थे कदी आए भी नहीं। एक अद वारी मेरी मुलाकात उन्हें किदां की, उन्हों का मैसेज आया कि मौलाना साहब मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1,00,000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होंदा। ते मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसिम जमील, उन्हें नहीं पता मेरा की ख़ानदानी बैकग्राउंड है। गरीब जहा मौली साहब है, पेशावर शरान कि मौलाना साहब मैं ख्वाब वेख्या अल्लाह दे नबी दे नाल आसिम जमील खलोता है, कहंदा मेरे बाबा नू दस दे वो पागल दी खिदमत दी वजह तो अल्लाह मैनू माफ़ कर, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर, मैनू अपना उस दीदार करवा दे, पागल दी वजह से मैनू अपना दीदार करवा दे। तो जिस बुजुर्ग ने मुझे ख्वाब सुनाया वो 24 घंटे में 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। वो बुजुर्ग 24 घंटे में 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। ये हजरत फरमा रहे हैं मिंबर पे, ये कुल खानी पे तकरीर हो रही है। बुजुर्ग ने ख्वाब बताया। वो बुजुर्ग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। फेसबुक पे लोगों ने खुदा दी कसमें, बड़े बड़े लोग पढ़े हैं फेसबुक पे, उन्होंने कहा 24 घंटों में 86,400 सेकंड बनते हैं। कितने? 86,000। अगर बंदा कोई शय खावे नहीं, पीवे नहीं, नमाज न पढ़े, पेशाब न करे, 1 सेकंड में 1 मरतबा दरूद पढ़े, तावी 86,000 बनते ने। लख किए पढ़ लेंदा सी। झूठ बोलते हुए तुम्हें हया भी नहीं आती, और झूठ भी ऐसे मौके पर। कुछ अकल से काम ले लिया करो। 24 घंटे में कौन पढ़ सकता है 1,00,000 मरतबा दरूद? ये आपके बयान है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती हैसियत के अंदर कि 1,00,000 अगर उन्होंने एक तादाद बतलाई भी है तो मुमकिन है वो लाख ना हो, वो 80,000 हो या 70,000 हो। तो उन मौलाना को तो नहीं पता कि वो 1,00,000 करता है। जो करता है उसी ने जो फिक्र बताई होगी वो उसने आकर मौलाना को बता दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका खुदा ना खास्ता मौलाना तारिक जमील साहब ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो मिंबर के ऊपर बैठकर या वो स्टेज के ऊपर बैठकर
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی غلط بیانی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر تنقید کرنا ایک غیر ضروری تنقید ہے۔ معاملہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جس زمرے میں چاہے بخش دے، وہ چاہے تو وہ کسی کافر کو بھی بخش دے، اس کا اختیار ہے، ہم پوچھ نہیں سکتے۔ جس نے ساری زندگی اس کو نہیں مانا، اس کو آخری لمحے میں اللہ نے ہدایت کی توفیق دی، اس نے ایک کلمہ پڑھا، ساری زندگی وہ ظلم کرتا رہا، لیکن آخری سانس نکلنے سے ایک لمحے پہلے اس نے قرآن پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے میرے دوستو۔ تو اس لیے جو کام اللہ کے کرنے والے ہیں ان کے اندر مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں۔ اب رہ گئی بات کہ کیا قرآن خوانی کروانی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی۔ اب یہ ایک بحث ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی اس قرآن خوانی کے اوپر علماء دیوبند کے اندر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے۔ پہلے یہ ایک شارٹ کلپ ہے، اس کلپ کو آپ سنیں اور پھر اس کلپ کی روشنی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں۔ بدعت سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اتنے ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، ہماری آپ کی کامیابی نبی پاک کے رستوں کے چلنے میں ہے۔ ساری زندگی یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے، تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہے۔ ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خوانی بھی ہوتی، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے۔ کل جاہل لوگ کہیں گے یہ کام اگر غلط ہوتا تو فلاں مولانا جن کی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، یہ کام وہ کیوں کرتے؟ یہ کام انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ کام صحیح ہوگا۔ آپ نے یہ کلپ سنا، اس کے اندر مولانا صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے تھی، اور وہ تنقید کر رہے ہیں مولانا کے اس فعل کی۔ اب قرآن خوانی کروانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کچھ مکتبہ فکر کے نزدیک، جو کہ اہل سنت والجماعت سے متعلقہ لوگ ہیں، جن کو ہم بریلوی مکتبہ فکر کہتے ہیں، وہ تو اس کا پراپر اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی رسم کل ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اجتماعی طور پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر لوگ تسبیحات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ظاہر ہے 3 روز کے بعد یہ عمل کیا ہے، تو دیوبند ہو کر انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ مولانا علامہ محمد یوسف بنوری جو ہیں، وہ ان کا یہ مدرسہ ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ جی موجودہ زمانہ میں قرآن خوانی یا کل خوانی، جو کہ ایک سیاسی اجتماع کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس میں جانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، کہتے ہیں ہم نہ جائیں تو یہ سٹیج دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اب یہ اس کا جواب سن لیں کہ قرآن کا پڑھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کے پڑھنے کا ثواب لوگوں کو پہنچتا ہے، لہذا اصال و ثواب یا برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی تو بلا شبہ درست ہے، لیکن اس میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا امر کون سا ہے جی؟ یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوئے، ان کا مطمع نظر محض رضائے الہی، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تیسرا، اصال ثواب کے لیے کی گئی قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو، قرآن پڑھنے والوں ہی کو ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے اگر معاوضہ لیا گیا۔ ہمارے فقہ نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلح و کرا کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرأت کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے، اور اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تلاوت قرآن پر اجرت ہے جو کہ ناجائز ہے۔
جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست نہ ہوگا، اور اگر مذکورہ والا شرائط کی رعایت کی جائے اور اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو لازم نہ سمجھا جائے بلکہ اگر اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں تو وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کر لیں، یا اگر کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے اور اس پر اجرت دی نہ جائے اور نہ ہی اس کے عوض میں دعوت کا التزام کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ ایک انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ قرآن کا پڑھنا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اور پھر اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے پڑھنا یہ اور اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، غلط ملت نہ پڑھنا، یہ بھی لازم ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، تلفظ آپ کا درست ہونا چاہیے، آپ غلط قرآن پاک نہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بھی ایک جائز عمل ہے۔ تو اگر آپ اس کا باقاعدہ ایک آرگنائزڈ اہتمام کرتے ہیں، اس کے متعلق پھر کیا کہا جا رہا ہے جی، یہ بھی سن لیں۔ مروجہ کل خوانی سنت ہے یا بدعت، یہ ایک اور سوال کیا گیا ہے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے۔ تو ان سے سوال ہے کہ جی قرآن خوانی جو ہے وہ سنت ہے یا بدعت، اہل حق کے کسی عالم کا اس میں شرکت کرنا کیسا ہے، کل خوانی میں دیے جانے والے خورد و نوش کا کیا حکم ہے، کیا وہ حلال ہیں، حکم ہے حلال ہے یا حرام، قرآن خوانی برائے احصال و ثواب کروانی کیسا ہے، اور قرآن خوانی برائے خیر و برکت اور کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے کروانا کیسا ہے۔ یہ ایک سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ احصال ثواب میت کے اعزاز اور قربا کو اپنے اپنے طور پر کرنا چاہیے۔ آپ میت کے لیے احصال و ثواب کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پر آپ کریں۔ کل خوانی ثابت نہیں ہے، یہ جو موجودہ دور کے اندر ایک آرگنائزڈ کل خوانی ہوتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے، اور اس وقت کھانے کا نظم کرنا بھی ممنوع ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ اہل حق علماء کے لیے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بغیر کسی التزام کے خیر و برکت یا صحت یابی کے لیے کچھ لوگ مل کر قرآن خوانی کر دیں تو اس حد تک گنجائش ہے، البتہ اس میں بھی غیر ضروری چیزوں کا التزام درست نہیں ہے۔ اب یہ بات انہوں نے بھی بتا دی کہ آپ خیر و برکت کے لیے، کسی کی صحت یابی کے لیے مل کر قرآن خوانی اگر کرتے ہیں تو اس حد تک تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ آپ غیر ضروری چیزوں کو زیادہ نہ کریں، بلکہ آپ ایک مختصر ایک اہتمام کر لیں، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں دعا کی جائے اور دوسرے کو جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچایا جائے، تو اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کی قرآن خوانی کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے 2 فتوے رکھے ہیں، اور دونوں فتووں کے اندر تقریباً 70% یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اس نیت کے ساتھ کہ ہم فوت ہونے والے کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں، آپ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مولانا صاحب نے جو منبر رسول پر بیٹھ کر تنقید کی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری آپ نے اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، اور ایسے دکھ کے موقع پر جب وہ ان کا اپنا لخت جگر ان کے پاس نہیں ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی احصال و ثواب کے لیے ظاہر ہے وہ ایک انہوں نے اہتمام کیا ہے، تو اس اہتمام کو میں سمجھتا ہوں آپ اس کو بیان کی صورت دے لیں، آپ اس کو قرآن خوانی کی صورت دے لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ ایک غیر ضروری آپ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔